अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ की बजट ट्रांसक्रिप्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मसूद रज़ा। बजट 2024-2025 इंशाअल्लाह 12 जून को पेश कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के चीन के दौरे की वजह से इसकी तारीख़ को तब्दील किया गया था और ज़राए के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि 10 जून को इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास होगा और ग़ालिबन 11 जून को इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया जाएगा। बता दिया जाएगा कि क्या हुकूमत की कारकर्दगी रही अब तक और आगे हमारे लिए कौन कौन से मसाइल हैं, और उसके बाद 12 तारीख़ को बजट पेश किया जाएगा। तो इस दफ़ा का जो बजट है वो उसमें सिर्फ नंबर्स के गोरख धंधे पर ही बात नहीं होगी, बल्कि दीगर मसाइल भी हैं। हुकूमत की अपनी रेट, अपनी मकबूलियत के भी मसाइल हैं। हुकूमत क्योंकि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, वो किस हद तक आड़े आता है और हुकूमत के पास कितना स्पेस है कि वो आवाम को रिलीफ दे सके। हमारी तकरीबन 9 करोड़ से ज़ायद आबादी ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, उनको कैसे फीड करना है और फिर मुल्क की मईशत का पहिया कैसे चलाना है। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब असद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत। सर बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार अहमद साहब, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सर आपका बहुत शुक्रिया। और अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर असद अली शाह साहब, ज़रा हमें ब्रीफली, मुख्तसरन मगर ब्रीफली ये बता दीजिए कि इस वक्त हुकूमत की पास कितना स्पेस मौजूद है, चैलेंजेस उसके क्या हैं और उसे इस दफ़ा किस तरह का बजट देना चाहिए। देखिए, कई सालों से जो हमारी सूरत हाल है मसूद साहब, ये आप भी जानते हैं कि हुकूमत के पास कोई स्पेस नहीं होती, बल्कि वो स्पेस जो है वो कम से कम मतलब नेगेटिव में चल रही है ना। क्योंकि असल मसला जो है वो बजट का खसारा जो है ना वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब पिछले साल की मैं बात बताऊं आपको, और मैंने ये कैलकुलेट किया था, उस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि पिछले साल सरकार जो है, गवर्नमेंट जब बजट देते हैं तो वो कहते हैं जी 6.5% हमारा होगा खसारा, ठीक, फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। मैं 22-23 की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने उसको कैलकुलेट किया बजट का खसारा पिछले साल, तो पता चला कि पिछले साल तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीस का खसारा था। और वो रिकनसाइल इस तरह से होता है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो बजट मेकर्स हैं वो बजट का खसारा भी सही कैलकुलेट नहीं करते, वो कैश बेसिस पे जाते हैं। मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो, और ये मैंने कंफर्म भी किया, बाकी मिफ्ता इस्माइल से भी मैंने पूछा। बात ये है, मैं सिंपल आपको बताऊँ ना, देखें इसका कैलकुलेशन का बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपका जब खर्चा सरकार का कितना है, एक्सपेंडिचर माइनस जो रेवेन्यू है, वो आपका खसारा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपके पास और कोई सोर्स नहीं है, जो आपका ये खसारा होता है उतना आप बोरो करते हैं, और वो बोरोइंग आपकी जो है कितनी बड़ी है, वो आपका बजट का खसारा है। तो वो मैंने कैलकुलेट किया पिछले साल, वो आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था कि जो डेट था ओवरऑल वो जो है तकरीबन 10 ट्रिलियन से बढ़ गया था इन 9 मंथ्स। ये जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन हर क्वार्टर में बढ़ रहा था। मैंने एस्टिमेट किया कि 13 ट्रिलियन बढ़ेगा पिछले साल डेट। ठीक है। और वो फिर बाद में स्टेट बैंक ने कंफर्म भी किया कि 13 ट्रिलियन से हमारा लोन बढ़ गया। सही। तो उस लिहाज से पिछले साल आपका जो खसारा था बजट का वो 15% था, एज अगेंस्ट जो 6.5%। ठीक है। तो आप देखें ना, और इस साल जो है वो आ गया तकरीबन, जो मैंने कैलकुलेट किया है वो तकरीबन 11.5 ट्रिलियन के करीब होगा, विच मीन्स अराउंड मोर देन 10%, 10 to 10.5%। ठीक है। अब IMF कहता है कि आपका जो है वो 4% या 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यू आर स्टार्टिंग विद अ ह्यूज नेगेटिव। तो उसमें आप रिलीफ जो है ना वो तो कोई एक्सपेक्ट ही ना करें ना, ये तो अनरियलिस्टिक बात है। बात ये है कि ये खसारा जो है आप इसको ब्रिज कैसे करते हैं। तो एक तो ये बजट का खसारा है। दूसरा बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का वो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट और डेट की सस्टेनेबिलिटी। अब देखें, पाकिस्तान में ये कोई 24वां IMF प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ना, उसके बगैर हमारी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हमने IMF प्रोग्राम्स किए हैं, मैं समझता हूँ।
اور پہلے ہم جاتے تھے ہر تیسرے سال، تو تھوڑا سا 2-3 سال کا گیپ ہوتا آ جاتا تھا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 24واں ہے، یہ 22ویں کے بعد فوراً ہمیں وہ پرابلم ہوا، اور پھر ہم نے SBA کیا، 23واں کیا، اور ہمیں امیڈیٹلی کنزیکٹیو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور تیسری بات لانگ ٹرم ہے یہ، تیسری بات لانگ ٹرم ہے، یعنی یہ ہمیں کرنا ضروری ہے، ادروائز ڈیفالٹ ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پہلے IMF کرتا دیتا تھا، اس کی بیسس پہ ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور دوسرے جو ادارے تھے وہ آپ کو سپورٹ کرتے تھے، تو ہمارا کام چل جاتا تھا۔ اب کوئی پچھلے 4-5 سال سے اس سے ہمارا کام نہیں چل رہا۔ اب اس کے علاوہ ہمیں کنٹریز کا بھی اسسٹنس چاہیے، یعنی سعودی عربیہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے سر، اس کے لیے لیکن ان کے آلریڈی پھنسے ہوئے ہیں نا 12-15 بلین ڈالر، جس میں اب دیکھیں نا چائنا کیوں گئے ہیں پرائم رول اوور کر رہے ہیں، اس لیے گئے ہیں کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی، اور پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمارے جو آپ کا کوٹا ہے جو ہم قرض دیں گے اس سے آپ کا کام نہیں چلے گا، آپ کو سعودی عربیہ، اپنے فرینڈلی کنٹریز، UAE اور چائنا سے بھی سپورٹ چاہیے، وہ پیسے آئے پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب چائنا کا کوئی یہ جو پاور سیکٹر کا ڈیٹ ہے ان کا کوئی 1.5-2 بلین ڈالر جو ہے نا وہ اوور ڈیو ہے، ہمیں دینا ہے۔ صحیح ہے۔ تو IMF نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم آپ کو جب سپورٹ کریں گے اور ورلڈ بینک اور ADB دے گی، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا نیٹ آؤٹ فلو جو ہے آپ چائنیز کے پاس جائے، کم از کم وہ آپ ریشیڈیول کرائیں۔ اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اب میں صرف کنکلوڈ کر لوں کہ ہمیں اور قرضہ چاہیے ٹو ریپے اور ایگزسٹنگ۔ یہ تو بچے کو یاد ہو گیا، یہ تو بات ہے۔ مگر افتخار صاحب، بغیر حکومت اپنے خرچے کم کرے، کوئی کفایت شعری کی مہم چلائے، کوئی ملک کے حالات بہتر کرے کہ لوکل انڈسٹری بھی چلے اور FDI بھی آئے، اس کے بغیر ہمارا گزارا ہے ہی نہیں، تو وہ حالات پیدا کرنے ہوں گے حکومت کو۔ تو نظر آ رہی ہے حکومت کی ڈائریکشن اس طرف بھی، اور اس بجٹ میں کچھ ریفلیکٹ ہوگا ایسا؟ دیکھیں، اس بجٹ میں تو بالکل ریفلیکٹ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کیا تو انڈسٹری بہت بڑے حالات میں جائے گی۔ میں عملی طور پہ عملی طور پہ ہی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں معیشت کے وہ اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے 2 ٹرمز میں 2 سال ہو گئے ہیں، جو چھوٹی ایک ٹرمز آئی ہیں، 1-1.5 سال کی ٹرمز آئی ہے، 8 مہینے کی ٹرمز آئی ہیں، وہ جو پالیسیز لے کے آئے ہیں وہ شارٹ ٹرم پالیسیز لے کے آئی تھی، کیونکہ ان کا پیریڈ ہی شارٹ تھا، تو لہٰذا وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات تھے انہوں نے کیے۔ اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آئی ہے 5 سال کے لیے منتخب ہو کے، ہر حکومت آتی ہے۔ اب یہ جو پچھلی 2 حکومتیں نہیں تھی نا، ایک تو آئی تھی 1.5 سال کے لیے اور ایک آئی تھی، اور یہ وہ جو 2 بجٹ آئے، مطلب یہ اس سے پہلے جو حکومت آئی تھی وہ 5 سال کے لیے آئی، مگر وہ پھر 5 سال نہیں چلی، وہ 3 سال چلی، پھر دوسری حکومت آئی۔ فی الحال یہ بھی تو 5 سال کے لیے آئی، اب چلتی کتنا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے بہتر، یا حالات جانتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 5 سال چلنا چاہیے حکومت کو، اور اس کے لیے ملک میں وہ حالات ہونے چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز چلنے دیں، نہ صرف چلنے دیں، سپورٹ کریں۔ یہ دیکھیں نا، آپ 2008 سے 13 لے لیں، 13 سے 18 لے لیں، اس کے اندر 5 سال جب یہ گورنمنٹیں رہی ہیں، 4 سال 5 سال کی گورنمنٹ رہی ہیں، تو اس وقت جو حالات معیشت اور اسٹیبلٹی تھی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی تھی، اتنی خراب نہیں تھی، اور وہ حکومتیں چل پڑی تھیں۔ اب پچھلے 3-4 سال سے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا، لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، یہ الیکشن کے بعد 4-5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئی ہے، تو ہمارا یہ خیال ہے، بزنس کمیونٹی کا یہ خیال ہے کہ جو بھی اس سال پالیسی لے کے آئیں گے وہ لانگ ٹرم پالیسیز لے کے آئیں گے فار بزنس۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، شارٹ ٹرم پالیسیز میں کاروبار نہیں ہو سکتا، اور اس وقت جو معیشت کی حالت ہے وہ معیشت کی حالت بہت بری ہے، SMEs بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری اگر بند ہونے کی طرف جا رہی ہے بیکاز آف یہ جو الیکٹریسٹی اور گیس کی پرائزز کی وجہ سے، اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن، یہ سارے عوامل ملا کر کاروبار کو اچھا نہیں لے کے جا رہے، اس کے اوپر بجٹ آ رہا ہے جی۔ اور ہم اس بجٹ سے امید رکھتے ہیں، چاہے وہ IMF کے انڈر میں آ رہا ہو، چاہے ان کا پریشر میں آ رہا ہو، گورنمنٹ کو بزنس کمیونٹی کی طرف دیکھنا پڑے گا، ان کے پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پروگرام بنانا پڑے گا بجٹ کا۔ مگر جو آپ لانگ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، تو ہماری جو بجلی کے منصوبے لگے تھے جی، وہ بھی تو لانگ ٹرم منصوبے تھے نا، تو آج اکانومی کا بلیک ہول بنے ہوئے ہیں، بالکل بنے ہوئے ہیں، تو اب وہ منصوبے بھی تو پھر ایسے ہونا کہ آئسولیشن میں نہ ہو، کوئی سیاسی نعرہ نہ ہو،
اب سیاست کی گنجائش نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ سے جو میں بات کر رہا ہوں لانگ ٹرم کی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے جو بزنس کمیونٹی نے چیمبر، کراچی چیمبر آف کامرس، دوسرے چیمبرز نے، فیڈریشن نے ان کو جو پرپوزل بھیجی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر 5 سال کم از کم 10 سال کا معیشت کا پروگرام بنائیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ 3 سال رہیں، 4 سال رہیں، 5 سال رہیں یا 10 سال رہیں. کہ کیا کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ بیٹھی ہے حکومت؟ جی ہاں، اور وہ تجاویز لی ہیں؟ جی ہم نے تجاویز دی تھی، اور اس کے بعد ہماری 3 میٹنگیں ہوئی ہیں ان سے. پرائم منسٹر سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہماری فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے بھی میٹنگ ہوئی ہے، اور ہماری تجاویز ہم نے ان کو سمجھائی بھی ہیں، ان کو بھیجی بھی ہیں، اور ان پر ہم نے نیگوشیٹ بھی کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ ہماری تجاویز جو ہیں وہ زیادہ تر تجاویز کو بجٹ پرپوزل میں ڈیٹیل میں ابھی آتا ہوں کہ یہ تجاویز کیا ہیں اور پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں. عتیق میر صاحب، تاجر برادری یہ ہمیشہ شکایت کرتی ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتی، تو آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہے حکومت؟ ایک تو یہ بتائیں، پھر میں آپ سے ٹیکس کا بھی سوال کرتا ہوں. دیکھیں، میں کم از کم پچھلے 10 سال کی مثال دے سکتا ہوں کہ کسی بھی ٹیکس پالیسی میں ٹریڈرز کو شامل نہیں کیا گیا، ٹریڈرز کی تجاویز کو شامل نہیں کیا. ابھی افتخار صاحب نگام نے تجاویز دی ہیں، ہر سال تجاویز دی جاتی ہیں، ملک بھر کے چیمبرز تجاویز دیتے ہیں، فیڈریشن سے تجاویز جاتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ کتنی تجاویز کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے یا ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا وہی ہے جو آئی ایم ایف چاہتا ہے یا جو ہمارے ملک کے وہ معیشت دان جو آئی ایم ایف کے ایما پر پالیسیز بناتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جس ڈگر پہ وہ کہتے ہیں کہ سیانے پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، جو ابتدائی ڈگر ہے موجودہ حکومت کی. ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ اپنے ٹینیور پورا کرے گی 6. میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ حکومت اپنا وقت یہ پورا کر گئی تو اس کے بعد ہمارا کیا اثر ہوگا. یہ ملک صومالیہ بن جائے گا. ارے جو کچھ یہ یعنی وہ حکومت یہ کہہ رہی ہے، عتیق میر صاحب معذرت آپ کی قطع کلامی کے لیے، وہ کہہ یہ رہی ہے کہ اب ہمیں تاجروں پر بھی ٹیکس لگانا ہے. تاجر طبقہ ٹیکس نہیں دیتا، یہ شکایت ہر جگہ ہر فورم پہ ہوتی ہے. تو اگر وہ ٹیکس لگاتا ہے تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو؟ مسعود بھائی، یہ تو ایک گالی ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتا. کہاں ٹیکس نہیں دیتا. ہاں، فائلر بن کر وہ اپنا گوشوارہ بہت سے لوگ نہیں دیتے، اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جب وہ فائلر بنتے ہیں اس کے بعد جو آڈٹ کا ایک شفافانہ نظام ہم نے ماضی میں دیکھا، اور اس کے بعد جس طرح پینترے بدلتی ہے حکومت، ماضی میں بھی ایسا ہوا کہ ایک ٹیکس پالیسی کیوں نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ایف بی آر سے ریلیٹڈ کرپشن کا معاملہ ہے، جس میں آپ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے، تو ٹیکس نیٹ میں لوگ آئیں گے. دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ دیکھا جاتا ہے آپ کس سیکٹر پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اس کا ریشو کیا ہو، اس کی شرح کیا ہو، اس کا طریقہ کار کیا ہو. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں فرانس، برطانیہ، جرمنی، ہر ملک میں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جاتی ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے جیسے بنائی تو وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے بنائی، لیکن اس پر جو رجسٹریشن ہے وہ چند ہزاروں میں 24,000 20 لاکھ میں سے 24,000 لوگ. تو عدم اعتماد ہے آپ لوگوں کو کہ ٹیکس بچانے کے لیے ایک عادت پڑ گئی ہے تاجروں کی، کیا معاملہ ہے؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں ماضی کو دیکھیں، آپ آج سے 15 سال پیچھے جا کے دیکھیں. میں کراچی کی بات کرتا ہوں. کراچی کا ٹیکس کلچر مثالی تھا، بہت لوگ نیٹ میں تھے، کبھی شکایت نہیں ہوئی ایف بی آر کو کہ خاطر خواہ لوگ سسٹم میں نہیں ہیں. اب کیوں یہ اچانک وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ یقیناً اس کو دیکھنا چاہیے. جب کسی کا بدن خون نہیں بناتا تو ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے کون سا مرض ہے جو ٹھیک ہوگا تو یہ اس کا بلڈ. آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں عتیق میر صاحب کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ تمام باتیں کر کے جو ہے نا کچھ کر لیتے ہیں. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اور جو پہلے سے ٹیکس نیٹ میں آیا ہوا طبقہ ہے، اس کا تو خون چوسا جا چکا ہے. تو اب سر یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اب معاملہ تو یہ ہے نا کہ جیسے عتیق میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پھر آڈٹ کا نظام شروع ہوتا ہے تو اصل میں عدم اعتماد ہے، وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. عدم اعتماد. ایک بریک کے لیے مجھے کہا، بریک کے بعد اس کو یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن حکومت بڑھائے تو کیسے بڑھائے. شکایات ہر طرف موجود ہیں اور پرابلمز بھی ہیں جنرل. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक। आपको एक बार फिर खुश आमदीद। बजट ट्रांसमिशन 2024-2025। ब्रेक से पहले बात हो रही थी अतीक मीर साहब से कि ताजिर टैक्स नहीं देते, उनका अदम एतमाद है FBR के ऊपर, और वो चाहते हैं कि उनसे मशवरा करके, मशवरे तो कई दहाइयों से हो रहे हैं, यानी मुशर्रफ साहब ने बड़ा इस पर जोर दिया था और उस वक्त से लेकर 20 साल हो गए, लेकिन ये मामला हल नहीं हुआ। FBR अपने टारगेट्स बड़ी मुश्किल से मीट कर पाता है, बड़े मसाइल हैं, उसमें भी कोई इस्लाहात हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो सर, एक तो बहुत बड़ा मसला असद साहब ये है कि हुकूमत को टैक्स जमा करना है और फिर उस टैक्स जमा करने में भी हुकूमत का जो मसाइल है वो हल नहीं हुआ। दोनों मसले हैं ना, देखें एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है और टैक्स कलेक्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट, जैसे मैंने बात की पिछली साल में तो 15% था और इस साल भी तकरीबन 10% से ज़्यादा होगा। मेन इशू जो है वो बहुत बड़ा इशू कंपेयर टू, जैसे फॉर इंस्टेंस बांग्लादेश का और हमारा जो है टैक्स टू GDP रेशो मोर और लेस सेम है, लेकिन उनका खर्चा जो है वो अगर 10% हम कलेक्ट करते हैं या 11% करते हैं तो उनका जो है 14-15% है खर्चे का, ठीक है, जो है ना। हमारा जो खर्चा है वो 22% है। कैसे कम हो? पहले टैक्स का मसला, पहले टैक्स पे आते हैं कि आखिर ताजरों से, रिटेलर से, ये सोना बेचने वालों से, ये दीगर जो तबकात हैं, ज़रात से, यानी हमारी मोर देन 43-44% पॉपुलेशन वहाँ पे काम कर रही है और जो हमें टैक्स आ रहा है वो उस पॉपुलेशन से जो इंडस्ट्रीज पे काम कर रही है बहुत कम है। देखें, असल में जो टैक्स कलेक्शन होता है, एक ज़माने में एक स्टडी हुई थी, दिस वाज इन 80s 90s, के एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, आपको याद होगा ICI होती थी, एक स्टडी हुई थी, मैं फर्गुसन में था उस वक्त। ICI पूरे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर, जो लार्जेस्ट सेक्टर है, जो कहते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग टैक्स देता है, उससे ज़्यादा ICI टैक्स देता था। आपका जो टैक्स कलेक्शन आता है वो बैंकिंग सेक्टर से आता है, टेलीकॉम सेक्टर से आता है, मल्टीनेशनल्स देती हैं और कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। ज़्यादातर जो है ना आपका इवन मैन्युफैक्चरिंग से भी नहीं आता, डायरेक्ट टैक्स जो है ना। तो बात ये है कि ये हमें इन्फोर्समेंट जो है ना वो तो करनी पड़ेगी, और इन्फोर्समेंट डंडे से नहीं होगी ना सर। देखें दोनों चीज़ें होती हैं, रिट, डंडा भी, टैक्ट भी, और राइट पीपल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है ना टैक्स कलेक्शन की, वो आप अगर, असल प्रॉब्लम ये है ना कि देखें कोई गवर्नमेंट का अदारा सही नहीं काम कर रहा तो FBR भी नहीं करेगा। सर मैं कतई कलामी की माफ़ी, हम शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते थे तो बाहर बंदे खड़े होते थे, उनको पैसे देते थे, वो लाइन वाइन तोड़ के, सही है, पासपोर्ट में ऐसे ही होता था। ये दोनों काम अब बेहतर हो गए। अब ऐसा कुछ नहीं होता, आप लाइन में लगे, क्यू में लगे, सब ऑटोमेशन है। बात है, जब हमें पता है कि ऑटोमेशन से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो वहाँ टेक्नोलॉजी लाए ना आप, और वहाँ पर जो है वो मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी लाए, लोग भी कुछ वहाँ पर चेंज हुए जिन्होंने ये चेंज किया। तो टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज जो है ना, ख्वाह वो FBR हो, सूबों को भी देख लेना, सूबे जो हैं ये भी एक कहा जाता है कि जी सूबे बिल्कुल टैक्स कलेक्ट नहीं करते हो। मिफ्ता इस्माइल साहब काफ़ी ये बातें करते हैं, जी। तो उसमें कुछ ये सही है, कुछ सही नहीं है। बट ये भी देखें आपके वहाँ तो एक अदारा है जो 90% टैक्स कलेक्ट करता है, FBR, जो कि सही नहीं करता, लेकिन सूबों में 3 अदारे हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू बोर्ड है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जी। वो कुछ नहीं कलेक्ट करते। ये तो बहुत बड़ा मसला है। ये तो अलहदा से बात ये है, इशू क्या है जी? इशू ये है कि ये अदारे जो हैं, कोई भी अदारे, जब तक आपके पास लोग सही नहीं होंगे उन अदारों में, ठीक है, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होगा, और फिर ये अनलेस दे वर्क टुगेदर। बात ये है कि हमारे अदारे, अब जैसे देखें ना, FBR जो है बहुत ही अहम अदारा है, उसमें आपने 22-23 हज़ार लोग भर्ती किए हैं, लेकिन काम के बंदे कितने हैं? ये कई मरतबा बात हो चुकी है। और फिर आजकल डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आप वहाँ पर डेटा एनालिस्ट बिठाएं यार, आप टेक्नोलॉजिस्ट बिठाएं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, और डेटा एनालाइज करके भी दे दें। अच्छा, डेटा जो है उनके पास अच्छा खासा है, बाकी ले सकते हैं। मुझे बताएं कि FBR और नादरा आपस में क्यों नहीं बात करते?
اچھا FBR اور پروونشل ٹیکس اتھارٹیز جو سوال ہیں کر رہے ہیں سر، اس کا اگر کچھ نہیں کر رہے تو دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، یا تو نالائق ہیں یا کرپٹ ہیں، دونوں. بس اس کے علاوہ سر اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا ٹیکس کلیکشن، اور یہ اس میں مسائل حکومت کو اس کو دیکھنا ہوگا. دونوں کے علاوہ ایک چیز اور میں کروں گا، اس کا جو اس کے اوپر جو گورننس سٹرکچر ہے نا ہمارا، وہاں پرابلم ہے بہت بڑا، جو ہے نا اس کی اوور سائٹ نہیں ہے. اب میں کیا کہوں دیکھیں نا، ہم نے ایک پروپوزل سب دیتے رہے تھے کہ بھائی آپ FBR کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کا پالیسی سپریٹ کریں، ایک اوور سائٹ بورڈ بنائیں، اور FBR کو ایک ماڈرن سٹرکچر. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ FBR اس سال آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 ٹریلین روپیز کلیکٹ کرے، ٹھیک ہے نا. اب 12 ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اٹس اے ہیوج پارٹ آف، یعنی 12% آف دا GDP. کوئی بھی آرگنائزیشن اتنی نہیں کرتی نا. لیکن آپ اس کے چیئرمین کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ آپ اس کے ممبرز جو ہیں ان کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ سر آپ بینکوں کے جو CEOs ہیں وہ ان کی 6 کروڑ روپے تنخواہ ہے. اب اس کا یہاں پر یہ معاملہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر یہ سب سے اہم ادارہ ہے، وہاں پر آپ جو انٹرنل لوگ کچھ سلیکٹ کریں، کچھ باہر سے لیں، ان کو اچھی تنخواہ دیں، اور ان کو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم، اس کی گورننس بہتر کریں، اس کا اسٹرکچر بہتر کریں. یہاں حکومت تبدیل ہوتی ہے، تمام اداروں کے سربراہ تبدیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنا بندہ چاہیے ہوتا ہے. جب اپنے بندہ جب تک چاہیے ہوگا تو پھر ملک کا بندہ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنا بندہ ہوگا. یہ بڑی مشکل ہے. تو سر یہ تو ہو گیا ٹیکسی معاملات. اب کہہ رہے ہیں کہ گورننس، تو گورننس کا مطلب حکومت. تو ہم جو ساری بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں کہ شیخ بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اب یہ تو اب حکومت شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مسائل سے ہمیں باہر نکالیں، ثابت کریں. اب سر انڈسٹری کے فروغ کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ پوائنٹس میں بتائیے گا مجھے. دیکھیں انڈسٹری کا اس وقت جو حال ہے اور جو پوزیشن ہے، اس کے اندر 3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. نمبر 1 جو ہمارے انرجی پرائسز ہیں، بجلی اور گیس. دوسری لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. یہ تینوں ایک سے ساتھ منسلک. بجلی اور گیس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. دیکھیں اور پولیٹیکل سچویشن، پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہی اسی وقت آئے گی نا جب لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. اچھا. اور یہ دیکھیں، یہ اس وقت بجلی کی جو پرائزز ہیں، وہ بجلی کی پرائزز پر میں نہیں سمجھتا انڈسٹری چل سکتی ہے. گیس کی جو پرائز ہے اس پہ نہیں چل سکتی. ہمیں سبسڈی بھی نہیں دی. ہم نے سبسڈی کبھی انڈسٹری کو نہیں ملی، نہ انڈسٹری کو سبسڈی چاہیے. دیکھیں میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اوگرا نے پرائز فکس کی 1467 روپے. اس کے اندر انہوں نے تمام اپنے ایکسپینسز بھی ڈالے اور 17% پروفٹ بھی ڈالا، اور 1467 روپے کا ہمیں دے دیا کہ جی یہ اوگرا نے کہا جی پرائز یہ ہماری ڈیٹرمنٹ ہوئی ہے. گورنمنٹ نے اس کو 2100 اور 2200 روپے ہمیں گیس کی پرائز تھی. اس کے اندر انہوں نے 400 ڈالا، اور جتنی چوری ہوتی تھی وہ تمام اس کے اندر ڈال کے انڈسٹری کو دے دیا. اب بتائیں دنیا میں کوئی بھی انڈسٹری اس طرح چل سکتی ہے کہ جتنا بھی اس کے اندر چوری ہو اور جتنا بھی انہوں نے سبسڈیز دی، ہاں چور کو پکڑیں کہ انڈسٹری پر ڈالنا ہے. انڈسٹری کو تو ریلیز دیا جاتا ہے، ہم تو ریلیف مانگ ہی نہیں رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری چلائیں، انڈسٹری چلے گی تو پاکستان کی معیشت چلے گی. دیکھیں کراچی شہر جو ہے، میں کراچی کی بات کرتا ہوں، اس وقت 52% کراچی کی انڈسٹری جو ہے نا وہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ ہے. 52% ہمارا شیئر ہے. 67% ہم جو ہے نیشنل ایکسچیکر میں جاتے ہیں، پیمنٹ کرتے ہیں. تو کراچی کے اوپر تھوڑی توجہ دینی چاہیے، کراچی کی بات کو سنا جانا چاہیے، اور کراچی کو یہ انڈسٹری کو چلانا چاہیے. دیکھیں نوکریاں ملیں گی. مگر آپ یہ دیکھ لیں، آپ کا انجن ہے نا، اگر آپ کا معاشی انجن ہی گڑگڑ کر رہا ہے، گاڑی تو نہیں چل رہی. یہی تو راستے بتائے ہیں ان کو. آپ کو انفراسٹرکچر بنانا ہوگا، آپ کو ہیومن ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی، ادروائز یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. جی سر، میں ذرا عتیق میر صاحب کے تو یہ بڑی اہم باتیں آپ نے کی ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب آپ سنیں، وزیر خزانہ سنیں، اور یہ بہت اہم معاملات ہیں، ہمیں ازبر ہو چکے ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گے. اگر آپ آٹومیشن نہیں کرتے، آپ ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے، کرپشن کو ختم نہیں کرتے، ہیومن ڈیولپمنٹ پر انویسٹ نہیں کرتے، اگر آپ انفراسٹرکچر پہ انویسٹ نہیں کرتے، کیسے بھی برے حالات ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اسی سے ہماری معیشت جو ہے وہ گرو کر سکتی ہے. اور اگر آپ کچھ شارٹ ٹرم سوچتے ہیں تو شاید بڑا مشکل ہوگا. عتیق میر صاحب، آپ کی طرف آنے سے پہلے مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن میں سوال آپ پر چھوڑے جا رہا ہوں.
آپ بھی اور آپ سمیت باقی جو آپ کے جتنے 20 لاکھ تاجر ہیں، ظاہر سی بات ہے سب یہ چاہتے ہوں گے کہ حالات بہتر ہوں اور وہ ٹیکس نیٹ میں آنا بھی چاہتے ہوں گے. لیکن ایف بی آر کی طرف سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا گیا، یہ تاجر دوست ایپ لائی گئی اور اقدامات کیے گئے، یہ ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور یہ ناکام نہ ہو، یہ بتائیے گا کہ کیوں ناکام ہوتے ہیں اور ان کی ناکامی نہ ہو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بجٹ ٹرانسمیشن 2024-2025 اور بجٹ کا جو حجم ہے وہ تقریباً 1250 ارب روپے کا ہے، جس میں سے 1100 ارب سے زیادہ جو ہیں وہ صوبوں کو چلے جائیں گے. وفاق کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ٹیکس کلیکشن کے جو ایشوز ہیں ان پر ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے. عتیق میر صاحب، میں نے پہلے ہی کہا کہ کوئی شبہ نہیں ہے اس معاملے میں کہ خدا نخواستہ تاجر جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہوں گے، لیکن ٹیکس جمع کرنا، ٹیکس دینا ہر شہری کا فرض ہے، لازم ہے. اگر وہ حصہ نہیں ڈالے گا تو ملک نہیں چل سکتا. تاجر دوست ایپ کا ہم نے ذکر کیا، 20 لاکھ میں سے کوئی 24 ہزار لوگ آئے. اسی طرح ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی بات کر رہے ہیں، وہ نافذ کیا گیا، وہ ناکام ہو گیا. تو یہ حکومت کو ہر دفعہ ناکامی کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کو بھی شکایت رہتی ہے، تاجروں کو، حکومتوں کو بھی شکایت رہتی ہے. تو یہ بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے جو دہائیوں سے چل رہا ہے اور حل نہیں ہو رہا. کوئی آسان سا حل بتائے نا کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو. دیکھیں، حکومت نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے اور یہ اس ملک کے خلاف بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی غلطیاں ہیں. میری بات آپ غور سے سنیے گا، مجھے بیچ میں نہ ٹوکیے گا. یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم انکم ٹیکس میں لائی گئی، اس کے خط و خال کو درست کرنے کے بجائے پھر چینج کر دیا گیا. پھر ایک 5 کروڑ ایمریسٹی کی، 5 کروڑ وائٹ کرنے کی ایک اسکیم لائی گئی. ایک جھانسا تھا وہ بھی کہ 5 کروڑ وائٹ ہوں گے، اور وہ بھی ایک سیلف اسیسمنٹ اسکیم تھی، لیکن اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا. پھر ایک 1 ونڈو ٹیکس نظام آیا جس میں ایک ہی پیپر کے اوپر وہی چالان تھا، وہی آرڈر تھا، وہی پیمنٹ، وہی گوشوارہ تھا. وہ چل سکتی تھی کیونکہ اس میں کوئی آڈٹ نہیں تھا، ایک اعتماد کیا گیا تھا. لیکن چونکہ اس میں رشوت کا پہلو نہیں تھا، اس میں بھی کوئی آڈٹ نہیں تھا، اس کو بھی چینج کر دیا گیا. یہ بیوروکریسی ایسی اسکیمز کے خلاف خود چال چلتی ہے جس میں ان کے لیے کچھ نہ رکھا ہو. اب یہ دیکھیں، یہ تاجر دوست کے نام سے جو اسکیم لائی گئی ہے، اس کے بارے میں کوئی واضح نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. بس 1200 روپے آپ ایک ایڈوانس ٹیکس دے دیں اور ہر ماہ اس کا گوشوارہ بھی دے دیں. آگے چل کے جو اس کی شکل بنے گی، یہ جو خدشات کے ساتھ، شک و شبے کے ساتھ اسکیمیں لائی جاتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کبھی بھی ٹیکس سسٹم رائج ہی نہیں کرنا. یہ اسی میں خوش ہیں کہ یہ سود کی رقم پوری ہو جائے اور آئی ایم ایف سے قرض لے لیا جائے، جو ایک بھاری لقمہ ان کو مل جاتا ہے. ورنہ کوئی مجھے بتائیے مسعود بھائی، قرض لے کر، اور وہ بھی سود کا قرض ہو، کوئی جشن مناتا ہے؟ کوئی رقص کرتا ہے؟ انہوں نے ایسا ہی کیا. اس سے قبل جو آئی ایم ایف سے یہ ڈیفالٹ کی جو آوازیں آ رہی تھی، یہ آئی ایم ایف ہمیں ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا. اتنی منافع بخش دکان ہے یہ پاکستان کہ دیکھیے، ہمیں ابھی 15,000 ارب کا یہ خرچ بتا رہے ہیں اس بجٹ میں، جس میں 12,900 ارب کا جو فگر ہے وہ محصولات کا ہے. 9,700 ارب خدا کی پناہ، اتنی بڑی نوسط کہ ہم سود دیں گے تو پھر کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا پیچھے کیا رہ جاتا ہے. یہ بالکل پھر ہمیں سود دفاع لعنت کو بھی ہے، چلانا سود ہے. حرام ہے، سود کو ختم ہونا چاہیے. عدالتوں کے فیصلے ہیں، پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، لیکن دنیا کا نظام سود پر چل رہا ہے. آپ دنیا سے جڑے ہوئے، اس سے الگ ہونے میں کچھ تو وقت لگے گا، لیکن وہ کام شروع ہونا چاہیے. تو وقت اب ختم ہو گیا میرے پاس. عتیق میر صاحب بہت شکریہ آپ کا. اسد علی شاہ صاحب سر آپ کا بہت شکریہ. جناب افتخار احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج ٹرانسمیشن کا پہلا دن، تو ہم نے نمبرز میں جائے بغیر وہ گفتگو کی ہے کہ جو بیسک مسائل ہیں. تو بیسک مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا خاتمہ اور ملک میں ایک ڈائلاگ کی ضرورت. ڈائلاگ تاجر کا حکومت کے ساتھ، سیاستدان کا سیاست کے ساتھ، ہر سطح پر ڈائلاگ ہو. ملک کے مسائل کو سمجھ کر اگر پوری
کنسنسس کے ساتھ کوئی یہ پالیسی بناتے ہیں اور 10 سال 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں تب ہی پاکستان مسائل سے نکل سکتا ہے، اور لیڈرشپ کا رول اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اگر ادا کر سکتے ہیں تو انہیں کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔